औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट इदरीस नाज और आप मुझे देख रहे हैं इदरीस नाज एक्सक्लूसिव में। मोहतरम नाज़रीन, फॉरेन फंडिंग केस बिलाखिर 8 साल के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस पर कोई फैसला लेने में कामयाब हो गया। मोहतरम नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में बहुत सारे केसेस हैं जिनके फैसले कई कई साल तक, कई कई दहाइयों तक नहीं हो सके। उनमें से एक पीटीआई पर जो इल्ज़ाम था फॉरेन फंडिंग केस का, वो केस था। 8 साल तक ये केस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समात रहा। उसमें ये दरख्वास्त गुजार ने कहा था कि इमरान खान और पीटीआई ने अपने अकाउंट्स छुपाए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, जिन अकाउंट्स में ममनुआ तौर पर भारत और इसराइल से भी फंडिंग की गई है और वो बहुत भारी रकम है। तो 8 साल तक ये केसेस जो थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चलते रहे। 100 से ज़्यादा इसकी पेशियाँ हुई और इमरान खान साहब 3.25 साल बरसर इक़्तिदार रहे और उन्होंने अपने दौर इक़्तिदार में इस पे फैसला नहीं आने दिया, इसको रोके रखा, इसको दबाए रखा। हालांकि चाहिए ये था कि इमरान खान साहब अपने दौर इक़्तिदार में अपनी हुकूमत में इस पे फैसला ले लेते, लेकिन इमरान खान साहब ने उस पर फैसला नहीं आने दिया बल्कि उसकी हेयरिंग को भी दबाए रखा। मोहतरम नाज़रीन, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। पहली वजह तो यह है कि इमरान खान साहब को कतई तौर पर यकीन नहीं था कि उन्हें इस तरह इक़्तिदार से अलग कर दिया जाएगा, उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आएगी और कामयाब हो जाएगी। इमरान खान साहब बार बार एस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रल कह रहे हैं और आज के इस एक्सक्लूसिव में एक और एक्सक्लूसिव दे दूं कि न्यूट्रल जो हैं वो कतई तौर पर न्यूट्रल नहीं हैं। इस वक्त की जो इत्तेहादी हुकूमत है वो उसके साथ खड़े हैं। ये मैं बरमला कह रहा हूँ, वाज़ेह तौर पर कह रहा हूँ कि न्यूट्रल नहीं हैं, वो इस वक्त की इत्तेहादी हुकूमत के साथ खड़े हैं। अगर वो इस इत्तेहादी हुकूमत के साथ ना होते तो हुकूमत कभी भी इतने कड़े फैसले, जिन्होंने वो कड़े फैसले कह रहे हैं, जो शदीद तरीन महंगाई है, वो फैसले ना करते। बाहर कैफ हम बात कर रहे हैं फॉरेन फंडिंग केस की, तो उसका एक बड़ा फैसला महफूज कर लिया गया है और वो किसी भी वक्त फैसला सुनाया जा सकता है। उस फैसले पर तमाम एंकर्स, पाकिस्तान के शहरी और सियासत से वाबस्ता अफराद उस पर अपने अपने अंदाज में राय दे रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि पीटीआई जो है उसे कालअदम जमात करार दिया जा सकता है क्योंकि वो फॉरेन फंडिंग केसेस जो हैं, फॉरेन फंडिंग जो है वो मुबैना तौर पर उन मुल्कों से हुई है जिन ममालिक को समझा जाता है कि वो पाकिस्तान के शदीद तरीन दुश्मन हैं। भारत से फंडिंग हुई और जो इमरान खान साहब से सबसे बड़ा इल्ज़ाम है कि वो इसराइल के एजेंट हैं, वो यहूदियों के एजेंट हैं और वो कादियानियों के एजेंट हैं और बहुत सारे लोगों ने, कादियानियों ने जो फंडिंग की थी। और नाजरीन, आज आपको बताता चलूं कि ये जो 50 लाख घर बनने थे उसका वादा अनिल मुशर्रफ मिर्ज़ा ने किया था। अनिल मुशर्रफ मिर्ज़ा इमरान खान साहब के बहुत करीब हैं, लेकिन उन्होंने शर्त रखी थी इमरान खान साहब से, ये अंदर की बात है। उन्होंने कहा था कि अगर आप 1973 के आइन में जो हमें कादियानियों पर 3 तरह के शिक्के रखी गई हैं, अगर वो शिक्के ख़त्म कर दें तो मैं 50 लाख घर बनाने के लिए तमाम तरह की फंडिंग करूंगा। उसमें हुकूमत ने जगह देनी थी फ्लैट्स बनाने के लिए और उन्होंने उस पर सरमाया लगाकर वो बनाने थे और वो बहुत बड़ा बिजनेस भी था। अगर अनिल मुशर्रफ मिर्ज़ा 50 लाख घर बनाते तो जाहिर है उन्होंने 25-30 लाख में एक फ्लैट बेचना था, एक अपार्टमेंट बेचना था, तो एक भारी सरमाया भी उन्होंने कमाना था। एक फ्लैट में से 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 लाख रुपया कमाना था, तो 50 लाख घरों में वो अरबों रुपया कमाते। हुकूमत पाकिस्तान की जगह होती, वो उसमें सरमाया करते, लेकिन वो शराइत बड़ी कड़ी थी। पहली शर्त ये थी कि कादियानियों की मस्जिद जो है उसे मस्जिद लिखने का हक दिया जाए क्योंकि वो अपनी इबादत गाह को मस्जिद नहीं लिख सकते। दूसरा ये था कि वो वहाँ अजान दे सकें जैसे मुसलमान अजान देते हैं, और तीसरा ये था कि उन्हें तबलीग करने की इजाज़त दी जाए, वो बरमला तबलीग कर सकें। तो ये 3 चीज़ें थी। इमरान खान साहब ने हामी भर ली थी कि अगर आप 50 लाख घर बनाते हैं, ये 2018 के इलेक्शन से पहले की बात है, तो मैं ये आपको ये स्टेटस जो है वो ख़त्म कर दूंगा आपका कादियानियों का। लेकिन इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में आए और उन्होंने ऐसा करना चाहा तो जितना शदीद रद्द-ए-अमल आया था वो आपके इल्म में है। तो जो 1 करोड़ नौकरियों का और 50 लाख घरों का वादा था, जाहिर है जब एक ही वक्त में 50 लाख घर शुरू हो जाते तो वहाँ पर कितनी लेबर चाहिए थी, इंजीनियर से लेकर कारपेंटर से लेकर हर तरह के लोग जो थे, प्लम्बर से लेकर इलेक्ट्रिशियन से लेकर स्टील फिक्सर से लेकर
تو میسن اور مزدور سے لیبر سے لے کر بہت سارے مطلب ہر شعبے میں وہ 1 کروڑ سے زیادہ نوکریاں بن جاتی. تو عمران خان صاحب نے جب وعدہ کیا تھا 2018 الیکشن سے پہلے کہ میں 1 کروڑ لوگوں کو روزگار دوں گا, نوکریاں دوں گا اور 50 لاکھ گھر دوں گا, تو اس کے پیچھے یہی لابی تھی انیل مسرت مرزا اور ان کے ہواری. تو خان صاحب کو بعد میں اندازہ ہوا کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. اگر میں کوئی ایسا قدم اٹھاتا ہوں تو میرے گارڈز میں ہی کوئی میرا خاتمہ بھی کر سکتا ہے. تو اس وقت جو وہ صورتحال ہے, عمران خان صاحب ایک طرح سے بنی گالہ میں قید ہیں, وہ وہاں سے باہر نہیں نکلتے کیونکہ ان کی جان کو شدید خطرہ ہے اور ایجنسیوں نے بتا دیا ہے. دوسری طرف عمران خان صاحب کی سیاسی جو مستقبل ہے اس کو بھی شدید خطرات لاحق ہیں. فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ محفوظ کیا جا چکا ہے اور وہ کسی وقت سنایا جا سکتا ہے. ممکن ہے آج سنایا جائے, کل سنایا جائے یا آنے والے چند دنوں میں سنایا جائے. بہرکیف سب کی نظریں اس پہ ٹکی ہیں. اور میں نے جیسے عرض کر رہا تھا کہ فارن فنڈنگ کیس میں ان ممالک سے سرمایہ فراہم کیا گیا ہے پی ٹی آئی کو, جن ممالک کو ہم دشمن تصور کرتے ہیں, تو ان ممالک سے کثیر سرمایہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس میں آیا ہے, عمران خان صاحب کے اکاؤنٹس میں ہے, جو الیکشن کمیشن آف پاکستان سے چھپائے گئے اور بعد میں وہ اکاؤنٹس جو ہیں وہ ثابت ہو گئے کہ یہ پی ٹی آئی کے ہیں, عمران خان صاحب کے ہیں. تو اب پی ٹی آئی کے سر پر تلوار منڈلا رہی ہے اور اس کے مطابق سارے لوگ اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں. بہتر تو فیصلہ جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا فیصلہ لکھا ہے اور جو ان کے ساتھ تھے, لیکن اپنی اپنی دانست میں اس پر یہ ہے کہ چونکہ وہ جو فارن فنڈنگ ہے, وہ جو سرمایہ آیا ہے وہ ان ممالک سے آیا ہے جہاں سے ہمارے دشمن بیٹھے ہیں. تو یوں کہا جا سکتا ہے چونکہ یہ غداری کے زمرے میں آتا ہے تو پی ٹی آئی کو کالعدم بھی قرار دیا جا سکتا ہے اور اسے ہمیشہ کے لیے بین کیا جا سکتا ہے. پی ٹی آئی کو ایک ایسی جماعت کے طور پر جو ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث رہی ہے اور اس کو ایسے لوگ فنڈنگ کرتے رہے جو پاکستان کے, پاکستانی قوم کے دشمن ہیں, پاکستان کے مفادات کے دشمن ہیں. تو اگر اس تناظر میں دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کو ہمیشہ کے لیے کالعدم بھی قرار دیا جا سکتا ہے اور عمران خان صاحب پر تاحیات پابندی بھی لگائی جا سکتی ہے کہ وہ کسی قسم کی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکتے. دوسری طرف یہ بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو چھوٹا سا جرمانہ کر کے, ایک تنبیہ کر کے بھی چھوڑا جا سکتا ہے. تو سوچنا یہ ہوگا کہ اگر جرمانہ بھی ہوتا ہے تو پھر وہ کیس سپریم کورٹ میں بھی چلا جائے گا اور یہاں بھی ریویو کے لیے چلا جائے گا کہ جرم تو ثابت ہو گیا, عمران خان صاحب کو آپ نے جرمانہ کر دیا, تو اگر یہ جرم ثابت ہو گیا ہے تو صرف جرمانہ جو ہے وہ کافی نہیں ہے, پھر لوگ آگے جائیں گے اور ایک نیا چیپٹر کھلے گا. تو اس ساری صورتحال میں پی ٹی آئی جو ہے اس وقت وہ شدید دباؤ میں ہے, عمران خان صاحب شدید دباؤ میں ہیں. فیصلہ کسی بھی وقت آ سکتا ہے جو محفوظ کیا جا چکا ہے اور یوں اس فیصلے پر پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کی سیاست کا دار و مدار ہے. محترم ناظرین, میں یہاں یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت پی ٹی آئی جو ہے وہ ملک کی مقبول ترین سیاسی جماعتوں میں سے ایک جماعت ہے. عمران خان صاحب گو کہ ان کا نعرہ پٹ گیا, پہلے جنہوں نے کہا میرے خلاف سازش ہوئی ہے, خط لکھا گیا, خط کے ذریعے بیرونی مداخلت ہوئی اور میرے خلاف سازش ہوئی, تو وہ بیانیہ ان کا پٹ گیا. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ابتدا میں ان کے کارکنوں نے ان کی بات کو بڑی توجہ سے سنا, لیکن جو انہوں نے بڑی عجلت میں دھرنے کا فیصلہ کر لیا, لانگ مارچ کا اسلام آباد میں, تو اس میں لوگوں نے دلچسپی نہیں لی. تو وہاں پہ ثابت ہوا کہ عمران خان صاحب بے شک ایک مقبول ترین لیڈر ہیں, وہ بڑے بڑے جلسے کر سکتے ہیں, لیکن لوگوں کو اپنے اس بیانیے پر اکٹھا کرنے میں وہ ناکام ہو گئے ہیں. ابھی پرسوں ہی جب عمران خان صاحب نے مہنگائی کے خلاف پورے ملک میں احتجاج کیا تو اس کو بھی لوگوں نے مسرت کر دیا. حالانکہ مہنگائی جتنی ہوئی ہے, شہباز شریف حکومت نے جس قدر مہنگائی کی ہے, اس کے بعد لگتا تھا کہ پورا پاکستان سڑکوں پہ ہوگا. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے کارکن بھی سڑکوں پر ہوں گے, کیونکہ یہ پیٹرول بم جو گرایا گیا ہے, مہنگائی کا جو بم گرایا گیا ہے, ایٹم بم جو گرایا گیا ہے, اب ظاہر ہے اس میں تو پیپلز پارٹی کے لوگ نہیں پسے, اس میں تو مسلم لیگ نون کے لوگ نہیں پسے, اس میں پورا پاکستان پسا ہے. تو مسلم لیگ نون کے کارکن بھی متاثر ہوئے ہیں, پیپلز پارٹی کے کارکن بھی متاثر ہوئے ہیں. تو لگ یہ رہا تھا کہ پورا پاکستان سڑکوں پر ہوگا, لیکن ایسا نہیں ہوا. عمران خان صاحب کی احتجاج کی کال جو ہے وہ بھی ایک طرح سے میرے نزدیک وہ ناکام کال تھی, کیونکہ کہیں بھی ایک بڑا احتجاج دیکھنے کو نہیں ملا پرسوں. اور خان صاحب کے ابتدائی جب ان کی حکومت کو ہٹایا گیا تو اس میں جو احتجاج تھا بلا مبالغہ وہ ایک بڑا احتجاج تھا. لوگوں نے ان کی حکومت گرانے پر اپنا شدید رد عمل دیا تھا, لیکن ان کی حکومت گرانے کے بعد ان کا جو نیریٹو ہے, ان کا بیانیہ جو ہے وہ زیادہ دیر نہیں چل سکا اور وہ ناکام ہو گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جب شدید مہنگائی کے خلاف اپنا بیانیہ دیا تو لوگوں نے مسرت کر دی ہے. اب اس تناظر میں اگر میں آپ کو تھوڑا سا آگے لے کے جاؤں تو جب فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آ جاتا ہے جو کہ محفوظ کر لیا گیا ہے اور عمران خان صاحب کو اور ان کی جماعت کو اگر بین کر دیا جاتا ہے, اسے کالعدم جماعت قرار دے دیا جاتا ہے, یعنی کہ پی ٹی آئی تحریک انصاف کو,
تو اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام سڑکوں پہ آ جائیں گے؟ عمران خان صاحب بڑی تعداد میں لوگوں کو سڑکوں میں لا کے لانگ مارچ کر کے اسلام آباد کا گھیراؤ کر کے تو اداروں کو فیصلے بدلنے پر مجبور کر دیں گے؟ میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب جس احتجاجی سیاست کی طرف چل نکلے ہیں وہ احتجاجی سیاست جو ہے وہ قوم نے مسرت کر دی ہے اور قوم اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اس وقت قوم جو ہے وہ شدید مہنگائی میں دھنسی ہوئی ہے، قرضوں میں ہم دھنسے ہوئے ہیں، بے روزگاری ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا لیڈر چاہیے جو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے جو تقریریں کرتا ہے، حکومت میں آئے تو وہی کچھ کرے۔ عمران خان صاحب نے جو کہا تھا کہ میں کشکول توڑ دوں گا، IMF کے پاس نہیں جاؤں گا، تو یہ پھر اپنی بات سے یو ٹرن لیا، IMF کے پاس بھی گیا اور پاکستان کی تاریخ کی سب سے کڑی شرائط پر 20,000 ارب روپے کے انہوں نے قرضے لیے، جو پاکستان کی تاریخ کا کسی بھی جماعت کا سب سے بڑا قرضہ گنا جا رہا ہے۔ پورے 75 سال میں ہم نے 50,000 ارب روپے قرضے لیے ہیں، اس سے کچھ زیادہ، تو اس میں سے صرف 20,000 ارب روپے جو قرضے ہیں وہ عمران خان صاحب نے اپنے 3.5 پونے 4 سالہ دور اقتدار میں لیے ہیں۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، اور وہ لیڈر جس نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کشکول توڑنے کا کہا تھا، مہنگائی ختم کرنے کا کہا تھا، جس نے کہا تھا کہ جب ڈالر مہنگا ہوتا ہے، جب چیزیں مہنگی ہوتی ہیں، پیٹرول کی قیمت اوپر جاتی ہے تو سمجھ جائیں حکمران چور ہے۔ تو اب ہم یہ سمجھنے پر مجبور ہیں کہ اس ملک میں جتنے بھی سیاسی قائدین ہیں وہ سب کے سب چور ہیں، سب کے سب مہنگائی کرتے ہیں، سب کے سب ڈالر لوٹتے ہیں، منی لانڈرنگ کرتے ہیں، فارن فنڈنگ ہوتی ہے، اور وہ اس ملک کے خیر خواہ نہیں ہیں، پاکستان کے عوام کے خیر خواہ نہیں ہیں، بس وہ اپنے پیٹ پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور اپنے قارون کے خزانے جو ہیں ان کو بھرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ محترم ناظرین، میں نے قارون کا خزانہ نام لیا تو یقین جانیے کہ قارون کے پاس جو خزانے تھے، اگر آج قارون زندہ ہو جائے تو وہ ایک شخص کا بینک اکاؤنٹ دیکھ کے پاگل ہو جائے، وہ تو مقصود چپڑاسی کا بھی شاید مقابلہ نہ کر پائے۔ ہمارے سیاستدانوں کے پاس اتنے پیسے ہیں، تو قارون کا خزانہ تو ایک سمبل رہ گیا، ایک مثال رہ گئی، تمثیل رہ گئی۔ باقی ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ قارون سے کہیں آگے کی دولت رکھتے ہیں۔ تو خیر، عوام کے پاس اس وقت کیا ہے؟ اس وقت آپ نے روٹی کھا لی، اللہ کا لاکھ شکر ادا کیا، تو آپ کے پاس شام میں کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، آپ کے پاس اپنے بچوں کے فیسیں ادا کرنے کے پیسے نہیں ہیں، اور آپ کے پاس یوٹیلٹی بلز ادا کرنے کے پیسے نہیں ہیں۔ پاکستان کے عوام اس حالت میں ہیں، اور ہمارے حکمران جو ہیں وہ چور چور کھیل رہے ہیں کہ تم نے چوری کی، تم نے چوری کی، لیکن پاکستان کی کسی عدالت نے کبھی بھی کسی بڑے چور کو سزا نہیں دی۔ پچھلے دنوں میاں نواز شریف صاحب کو، جو مسلم نون کے قائد ہیں، انہیں سزا دی گئی، لیکن وہ 50 روپے کے اسٹامپ پہ دوائی لینے کے لیے لندن چلے گئے اور وہاں موج مستی کر رہے ہیں۔ تو یوں پاکستان میں کسی بھی بڑے لیڈر کو آج تک سزا نہیں ہوئی، صحیح معنوں میں سزا نہیں ہوئی کہ وہ عبرت کا نشان بنے اور باقی سیاستدان اس سے نشان عبرت حاصل کریں اور کرپشن چھوڑ دیں۔ تو اس صورتحال میں جب فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آنے والا ہے تو مجھ سمیت پورے پاکستانیوں کی نگاہیں جو ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کیا فیصلہ دیتے ہیں، اور اگر یہ جرم ثابت ہو گیا ہے تو اس پہ چھوٹی سی سزا اگر دی جاتی ہے، یعنی کہ اس پہ ہلکا پھلکا کو جرمانہ کیا جاتا ہے، تنبیہ کی جاتی ہے، تو پھر یہ انتہا کی مایوسی ہوگی۔ اور یاد رکھیے گا، اس کے بعد عوام پھر احتجاج کے لیے نہیں نکلیں گے، انقلاب کے لیے نکلیں گے، اور وہ انقلاب خونی ہوگا۔ آج کے لیے بس میرا یہی میسج تھا۔ مجھے امید ہے کہ پاکستانی عوام جو ہیں وہ اب سوچنے پر مجبور ہو گئے، اور وہ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔